बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो गिलानी साहब आज मौजूद हैं और दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं जिन पे हम डिस्कशन करेंगे। जी गिलानी साहब, आज आप मैं सुना है आज आप नैपकोट गए थे इमरान खान की पेशी देखने के लिए। क्या सूरत हाल थी वहां पे? जी बिल्कुल क्योंकि पहुंचा हूं सोशल मैं। मीडिया जो दिखा रहा है वो तो बहुत एक खौफनाक पिक्चर है। उससे ज्यादा खौफनाक थी वो कैसे जी? भाई। मेरे नैब कोड को इन्होंने चारों तरफ कंटेनर्स लगाकर ऐसे सील कर दिया था जी जैसे यहाँ पे पता नहीं कोई बहुत बड़ी जंग होने वाली है। सही। ठीक है जी। हो सकता है और सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए किया और होगा। यार ये सब ड्रामे हैं, ये सब ड्रामे हैं। अच्छा, फिर हमारे आपने देखा पास क्या वहां पे इसके अलावा? ये मैंने ये देखा है भाई मेरे आप कि अंदर जा इनकी सके? नहीं, अंदर तो उन्होंने मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया। नहीं, कैसी सिलेक्टिव एक लिस्ट थी जो हाँ, लोग जो गए थे। चंद एक जो जो उनके अपने रेगुलर नहीं, जो रेगुलर कोर्ट जो रिपोर्टिंग करते हैं। चले जो भी जैसे भी कह लें, मतलब उनको उन्होंने जाने दिया, जी बाकी उन्होंने किसी को अंदर नहीं जाने दिया। अच्छा, पुलिस जो थी वहां पे 4000 के करीब पुलिस के एहलकार मौजूद थे। उसके अलावा जो कोर्ट की छत थी उसके ऊपर पुलिस खड़ी थी और पुलिस ऊपर से पुलिस पथराव कर रही थी। मतलब वो अब अगर आप कोर्ट देखें तो भी मेरे ख्याल में 5-6 मंजिला कोर्ट है। ठीक है जी। 6 मंजिल ऊपर, वहां पे तो पत्थर नीचे से तो कोई पहुंचा नहीं सकता। लेकिन सुना है अवाम बड़ी तादाद में वहां पे मौजूद थी और कारकुनान अवाम पीटीआई के मेरे अंदाजे के मुताबिक 15 से 20 हजार लोग थे वहां पे मौजूद थे। स्कैटर्ड होंगे ना मेरा ख्याल है। स्कैटर्ड थे मुख्तलिफ जगहों पे ना। लेकिन पुलिस की और उनके दरमियान आंख बचोली काफी चलती रही है। लेकिन आज ना मुझे जो तकलीफ की बात जो लगी है जी जी वो ये है कि ये अपने जाती मफादात की खातर इस मुल्क को उसका वो बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। लेकिन ये ठीक आपकी बात, एक आपका एक कंसर्न है, मे भी बजा हो। मैं आपसे इस संबंध में सवाल करना चाह रहा हूँ कि जब कल हाई कोर्ट में एक पेशी हुई जी और उसमें आपने देखा हजारों की तादाद में लोग गए इमरान खान के साथ, जी और वहां पे एक बड़ी पीसफुल पेशी हुई बिल्कुल और उसके बाद वो वापस घर गए वापस गए। और ये तय हुआ कि वो अगले दिन वो कोर्ट में पेश होंगे। बिल्कुल फिर ऐसे इधर हाई कोर्ट ने भी उन्हें कहा कि ठीक है, वो उनको आप जब तक कोर्ट में पेश नहीं होते आप गिरफ्तार नहीं करेंगे। बिल्कुल उनका काफिला स्मूथली निकलता है। काफिले में जाहिर है पिछली दफा भी उनके साथ सैकड़ों की तादाद में लोग थे, उनके खैर खा, उनके चाहने वाले। मुझे ये नहीं समझ आ रही बतौर जर्नलिस्ट भी शोएब राजा साहब कि एक बंदा जब वो पेशी के लिए निकल पड़ा है और स्मूथली हमने मियां नवाज शरीफ साहब की भी यहाँ पे हेयरिंग देखी है नैपकोट में, बिल्कुल देखिए बड़ी ठीक ठाक सिक्योरिटी होती थी और बड़े आराम सुकून से उनकी 2-3 गाड़ी उनको अंदर आने दिया जाता था और सिलेक्टिव जो मीडिया की लिस्ट होती थी उसके मुताबिक मीडिया के लोग जाते थे। कुछ लोग जो अंदर आते थे पीएमएलएन की तरफ से उनकी लिस्टें भी होती थी और उसके बाद आराम से पेशी हो जाती थी। अभी इमरान खान साहब अभी निकले हैं और रात गए से ये खबरें आनी शुरू हो गई कि टोल प्लाजा को कंटेनर से बंद करना शुरू कर दिया है, फिर उन्होंने G11 G13 बंद करना शुरू कर दिया है। तो ये नहीं समझ आ रही कि इतनी बड़ी तादाद में कंटेनर्स लगा के एक पेशी, वो कारकुनान है उनको सपोर्ट करने आए हैं, वो बाहर रहते, वो अंदर चले जाते, उसके बाद वो हाजिरी हो जाती, उनकी एक स्मूथ हेयरिंग हो जाती कुछ भी नहीं। और वो वापस चले जाते। अब इस सारी तगोदो का क्या हासिल हुआ है? देखें, बदकिस्मती ये है नाजरीन, इसमें हासिल मैं देखूं हासिल क्या हुआ। आप 10 दिन से लगे हुए हैं एक अरेस्ट वारंट की बात करने। अरेस्ट वारंट इशू हो गए जो कि एक सर्मोनियल थे, कोर्ट में प्रोड्यूस होने के लिए थे। उन्होंने कहा कि हम इसको अबाइड बाई करेंगे, 13 को वो नहीं आ सके। इस चीज पे इतना एक शदीद तूफान इस मुल्क में बदअमनी का खड़ा किया गया और नतीजा एंड पे क्या नतीजा निकला देखें। एंड पे हाईकोर्ट ने भी कहा ठीक है यार, आप इन्हें गिरफ्तार ना करेंगे, कल जाएंगे। फिर वो जब गए तो उससे भी ज्यादा देखे नाजरीन, एक मैं इसको कहता हूँ एक एक मतलब के आयरनी है इस सिचुएशन की। देखिए कि वो बंदा जिसकी गिरफ्तारी के लिए इतना कुछ किया जा रहा था, मेरी बात सुन ले, जी जी वो घंटों बाहर खड़ा रहा और मजबूरन जो कोर्ट ने उनकी बाहर से हाजिरी ली और वो अंदर भी नहीं पेश हुआ, वारंट भी मुअत्तल हो गए। फिर 30 तारीख को अगली पेशी भी आ गई, उसमें कोई अरेस्ट वारंट नहीं है, उसमें ये डिस्कस होगा कि क्या ये केस अब मेंटेनेबल है कि नहीं है। मेरा ख्याल है कि जज साहब भी आज समझे कि सूरत हाल वाकई जो कही जा रही थी शायद उससे ज्यादा सवेर है। लेकिन इसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि ये सारा कुछ, इतनी सिक्योरिटी, इतना पैनिक हमारी लॉ एनफोर्समेंट को और हुकूमत को करने की क्या जरूरत? गिलानी साहब, आप ये देखें कि खान साहब यहाँ आते हैं, उनके घर जमान पार्क में क्या होता है। हाँ, वो भी एक अफसोसनाक है। देखें देखे ना कि वो पीछे से निकले अच्छा, वहां पे जो सबसे खूबसूरत, जो सबसे मजे की बात है, नहीं, मैं इस पे मैं 2 बातें बड़ी क्लियर करना चाहूंगा। आईजी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो देखी है आपने? नहीं, वो मैंने नहीं देखी। उसके थोड़े से क्लिप्स देखे हैं। ये बोतल देख रहे हैं आप पानी? जी जी। इस बोतल में जितना ये पानी पड़े इतना ही पेट्रोल डालकर ये बताया गया जी ये पेट्रोल बम है जी। वो जाहिल के बच्चों, ये तो प्लास्टिक की बोतल है, ये तो कोई फेंकेगा अगर बंद है तो ये तो
کھلے گی نہیں. لیکن چلیں یہ جو پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا وہ ایک عدالتی معاملہ ہے. میری بات ایک منٹ بات سنیں. لیکن جس طرح سے ایک منٹ, جب لاہور ہائی کورٹ نے ان کو پابند کیا تھا, ان کا وہاں پہ جا کر یہ کام کاروائی کرنے کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ایس پی لیول کا ایک بندہ آئے گا, وہ سرچ کرے گا, اس کے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے. یہ تو باقاعدہ دیکھیں جس طرح سے وہاں پہ کارکنوں کو مارا گیا ہے, درختوں کو توڑا گیا ہے, دروازے کو توڑا گیا ہے, مین گیٹ کو, اور ایک پورا قیامت کا سما وہاں پہ کریٹ کیا گیا ہے. اس کی دیوار توڑی گئی ہے یار. اور گھر کی الماریوں کو جس طرح سے وہ دیکھ رہے ہیں, جب ایک چیز طے ہو گئی تھی, لاہور ہائی کورٹ ایک سب سے بڑی کورٹ ہے صوبے کی, اس کے سامنے کہ ہم اس طرح سے یہ کام اس میں توہین کس نے کی ہے؟ تو یہ اس پہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس کنٹمپٹ کیس کو فالو کریں گے. اب دیکھیں وہ تو بات کی بات ہے, کامن سینس کی بات ہے, اس میں توہین کس نے کی؟ لیکن میرے خیال اس میں ایک شاید پتہ نہیں کیا میسج دیا گیا, کیونکہ اس کے باوجود وہاں پہ سینکڑوں لوگ ہیں, اور ابھی انہوں نے کہا کہ جب وہاں پہنچیں گے تو ہزاروں کی تعداد میں ورکر وہاں پہ. بات یہ نہیں ہے بھائی, وہاں پہ جس دردی سے بچوں کو مارا گیا ہے, 7ویں کلاس کا بچہ ہے, اس کو مار مار کے انہوں نے برا حال کر دیا. یار شرم نہیں آئی ان کو بغیرتوں کو؟ لیکن وہ پولیس کو تو پیچھے سے جو آرڈر کرتا ہے وہ کرتی ہے. تو یار حد ہو گئی. اب رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اس پہ. آپ جھوٹ کا پلندہ ٹوٹل. میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی, میں آج پھر اس بات پہ مزید ہوں. کرمنل آدمی ہے جس کو وزیر داخلہ لگایا گیا. نہیں کرمنل تو خیر وہ کرمنل بھائی, میں آپ کو ریکارڈ دے دوں گا سارا, چھوڑ دیں اس بات. کرمنل ناظرین کو بھی کسی وقت دکھا دیں. جی کرمنل مائنڈیڈ آدمی ہے. جی کرمنل مائنڈیڈ آدمی ہے. پنجاب حکومت کی جو نگران جو حکومت ہے وہ ٹوٹلی بائسڈ ہے, کھل کے سامنے آ گیا. لیکن یہ ساری چیزیں دیکھیں, یہ کورٹ میں جا کے سیٹل ہوتی ہیں. عدلیہ کو میرا خیال ہے نوٹس لینا چاہیے. ہم بار بار گزارش کر رہے ہیں, اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن میری اسد کیسر صاحب سے ملاقات ہوئی وہاں پہ. سنیں ذرا, میری اسد کیسر صاحب سے ملاقات ہوئی وہاں پہ. میں نے ان سے سوال پوچھا, میں نے کہا جی آپ تو چیف جسٹس کی طرف گئے تھے, میری انفارمیشن کے مطابق کیا ہوا ہے؟ کہتا جی میں گیا ہوں, وہ مجھ سے ملے نہیں ہے, مگر میں وہاں پہ وہ کوئی اپلیکیشن تھی وہ دے آیا ہوں ان کے سیکٹری کو. بات یہ ہے بھائی میرے, جو کچھ اس ملک میں جس طرح سے چل رہا ہے, آج اپنے انڈین میڈیا دیکھا آپ نے؟ اس میں کیا ہوگا جی یار, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے انڈین میڈیا کے لیے. نہیں ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا. ہوا کیا ہے؟ انڈین میڈیا ہمارا تمسخر اڑا رہا ہے. انڈین میڈیا کیا کہہ رہا ہے, ذرا سنیں ان کی باتیں. وہ کہتے ہیں جی یہ بڑے امن پسند لوگ ہیں, اسلام تو مطلب اسلام کا تو ایک منٹ, اسلام کا تو لغوی معنی ہی امن ہے نا, ٹھیک ہے, سلامتی لغوی. اچھا یہ مسلمان ہیں جی, ان کو خود ہی سیٹل کرنے دیں. ایک دوسرا اینکر کیا کہتا ہے کہ اگر نعوذ باللہ اگر اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر رہا تو خان صاحب کو چاہیے کہ ایک مرتبہ بھگوان سے مدد مانگ لیں. لیکن یہ دیکھیں جب بھی آپ اس ملک میں کچھ غلط چیزیں ہوں گی تو ظاہر ہے جو آپ کے اپوننٹ ہوں گے ان کو موقع ملے گا بات کرنے کا. تو سر موقع آپ خود دے رہے ہیں نا. سارے میں ایک بات رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس جو ہے, جو میں نے سنی ہے, میں یہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں, سوائے جھوٹ کے پلندے کے اس میں کوئی کام کی بات نہیں. یہ آپ کی ایک رائے ہوگی. میں لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے میں یقین کریں کہ میں دلی طور پہ سب سے زیادہ مجھے ایسی کس بات پہ ہے, رانا ثناء اللہ کیا کہتا ہے جی ہماری پارٹی جو ہے عدالتوں کا بہت ہی احترام کرتی ہے. پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ پر ایک ہی مرتبہ حملہ ہوا, اس پارٹی نے کیا, کسی اور نے نہیں کیا, اسی پارٹی نے کیا. یہ جو پارٹی ہے نا بھائی میرے, جو نون لیگ ہے, آج میں بڑے غصے میں ہوں, میں بات کروں گا, کھل کے بات کروں گا. یہ جو پارٹی ہے نا, نہیں یہ ریئلٹی ہے نا یار, میرا ملک ہے, میرا ملک ہے بھائی, میرا ملک ہے, میرے باپ دادا نے قربانیاں دی ہوئی ہیں اس کے لیے. جو حرکتیں ہو رہی ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے, دیکھیں اس پارٹی کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم حکمران خاندان, اگر ہم نہیں تو یہ ملک جائے بھاڑ میں, ملک بھی نہ رہے, ہمیں پرواہ نہیں. یہ مائنڈ سیٹ ہے اس پارٹی کا, یقین کریں. مریم نواز جو ہے اس کی باڈی لینگویج چیک کریں نا آپ کو نہیں نظر آتا یار. لیکن اس میں ایک فرسٹریشن بھی اب نظر آتی ہے, ظاہر ہے سر. نہیں جس طرح سے شاید بہت تکلیفیں باتیں ہیں. اور میں 2 منٹ سب سے پہلے میں یقین کریں ایز اے سٹیزن آف پاکستان اینڈ ایز اے جرنلسٹ, میں یقین کریں میں سلوٹ پیش کرتا ہوں لاہور ہائی کورٹ کے ان جج صاحبان کو جنہوں نے پرسوں اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور اس خون خرابے کو دونوں طرف سے روکا اور وہ امن کی طرف لے جانے کی کوشش کی. ہم آگے بھی امید کرتے ہیں کہ یہ عدالتیں اسی طرح اس معاشرے کو, اس سوسائٹی کو, اس ملک کو امن کی طرف لے جائیں گی, کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں. آج آپ کو پتہ ہے 100 سے زائد سول سوسائٹی تنظیمیں, چھوٹی بڑی اور جو لیفٹ کے فورمز ہیں, ان سب نے بھی اب اپیل کی ہے مقتدر حلقوں سے اور حکومت سے کہ انتخابات جو ہے متفقہ طور پہ جلد سے جلد کروانے کے لیے ایک فریم ورک بنایا جائے.
اور بھائی ملک کو آگے کی طرف. انتخابات لیکن نہیں اب تو کروانا مجھے چاہ رہے. اب یہ دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ان 2-3 دنوں میں جو کچھ ہوا ہے اس میں الیکشن کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا, نہ ان میٹنگز کا کوئی ذکر کر رہا جس میں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے الیکشن نہیں کروانے. بھائی ایگزیکٹلی یہی تو مسئلہ ہے. یہ اس میں کورٹس کا نوٹس لیں گے شعیب راجہ صاحب. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہی ہے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن میں ان کو بدترین شکست ہونی ہے. ہو جائے ان کو, ٹھیک ہے جمہوریت نا تو ایسے ہی ہوتا ہے سر, نا. جمہوریت ہے نہیں نا یہاں پہ. ہاں کب رہی ہے لیکن آئے جمہوریت؟ گی نا آہستہ آہستہ ٹھیک جب ہے نا الیکشن کروائیں سر, گے ہم. جب 75 سال ہی نہیں آئی تھے کتوں آ جائے گی یار. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, جب تک یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں نہ ہوگا یہاں پہ کچھ نہیں. اب دیکھیں آپ کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے, انہوں نے کہا چلے تھوڑا سا اوپر نیچے. یہ سارے فیصلے کو شیڈول کو ہو گئے بھی, آج دیکھیں 18 اپریل ہو گئی, مارچ سر ہو اس گئی. کے بعد مجھے یہ بتائیں, ابھی تک کوئی سین نہیں نظر آ رہا ہے الیکشن ہو. ایک آئی جی جو ایک پیشی کے لیے وہاں پہ 7,000 بندے مطلب اس کے عمران خان کے گھر بھیج سکتا ہے, سارا کچھ کر سکتا ہے, وہ الیکشن سیکورٹی دینے سے معذرت کر رہا ہے. حد نہیں ہو گئی یار. اس میں میرا خیال ہے سارے ادارے جو ہیں وہ سیریس نوٹس لینا چاہیے. بھائی میں وہ جو کل میں نے جو بات کی تھی, میں ایک مرتبہ پھر اس بات کو دہراؤں گا. پرابلم الیکشن نہیں ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے یہ جو گندا اور غلیظ سسٹم جو ہے نا, جو 75 سال سے اس ملک میں چل رہا ہے, اس سسٹم کے لیے تھریٹ بن گیا ہے. اب دیکھیں ون ورسز آل. سسٹم میں سمجھتا پرابلم پھر یہ نہیں, پرابلم الیکشن نہیں, پرابلم عمران خان ہے. ایگزیکٹلی عمران خان کو ایلیمینیٹ کر دو, الیکشن کا لو. وہ تو انہوں نے کل بھی کہا نا کہ مریم صاحبہ نے کہا تھا یہ کہ جناب یہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے دو, اسی طرح اس کو بھی باہر کر دو اور کل الیکشن لے لو. تو یہ سم ٹائمز وہ ایسا تاثر کیوں دیتی ہے کہ شاید انہوں نے الیکشن کروانا ہے. سر دیکھیں ان کی مرضی کے مطابق ہی ہو رہا ہے نا جو کچھ ہو رہا ہے. سوچنا چاہیے نا اب تک جو کچھ ہوا, اور مجھے سب سے زیادہ مجھے تکلیف جو ہے وہ نگران پہ ہے. اور نگران حکومت کا تو کام ہی الیکشن کروانا ہوتا ہے, ان کا کام ہی کوئی نہیں. آپ لوگ جو ہے اتنی فورس لے کر عمران خان کے گھر پہ کیا لینے چلے گئے؟ کورٹ موو کرے, سپریم کورٹ کی طرف لے جائیں نگران سیٹ اپ کا کوشچن لے کے. جناب یہ بہت ضروری ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. اس سیٹ اپ کے انڈر کوئی بھی الیکشن ایکسیپٹیبل نہیں. الیکشن ہی نہیں ہو رہا, مجھے لگ رہا ہے بالکل نہیں ہو رہا, میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. اور اس سیٹ اپ کے انڈر الیکشن ہونا بھی نہیں چاہیے. میرا خیال ہے کہ میرے خیال میں اگر میں تھوڑی سی شرم ہوتی ہے ریزائن کر. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ سینٹی پرویل کرے اس ملک میں, امن اور سکون کے ساتھ برداشت کے ساتھ آگے بڑھا جائے. اداروں کو بھی اپنا اس میں مثبت رول ادا کرنا چاہیے. اور اس کے یہ جو کچھ ہو رہا ہے 3-4 دن سے دیکھیں, یہ اٹس ناٹ اے گڈ سائن. یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سراسر اگر آپ کسی کو زبردستی مائنس کریں گے تو یہ آپ تباہی کے راستے. مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں, اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے. صرف ایک بات کا جواب دے دیں. عمران خان کی بھی حکومت رہی ہے, جی رہی ہے نا. اس زمانے میں بقول ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. کوئی ایک واقعہ بتا دیں کہ جاتی عمرہ میں کوئی اس قسم کا آپریشن ہوا ہو. لیکن عمران خان صاحب کو چاہیے تھا اس وقت فوج کے کہنے پہ یہ سارا یہ صحافیوں کے ساتھ زیادتیاں جو کی انہوں نے. اچھا چلیں, شاید اللہ کرے آئندہ آنے والے دنوں میں وہ ان چیزوں سے سیکھ جائے. کس صحافی سے؟ وہ خیر اس بات کو چھوڑے, وہ بھی سن لیتے ہیں. لیکن آپ کی جو بات ہے وہ بات صحیح ہے آپ کی, کوئی کسی پہ ذاتی انہوں نے ریلیز کی اجازت دی, پیپلز پارٹی کو ریلی کی اجازت دی, تک وہاں پہ مہنگائی مارچ ہوتے رہے, لانگ مارچ ہوتے رہے. اور یہ جو کچھ ہے سر, یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ بات پھر وہی ہے. نگران حکومت کو یہ تاثر کرنا ہوگا. اپنی انڈیپینڈنس جو ہے وہ میرے خیال بہتر طریقے سے ثابت کرنا. سر بات ایک ہی ہے, یہ سارا جو سسٹم ہے نا, یہ آل ورسز ون, یہ اسی وجہ سے کیونکہ پورا سسٹم جو ہے وہ اس کو ڈر لگ گیا ہے. سسٹم کو نظر آ رہا ہے کہ اگر خان آ گیا تو یہ سسٹم نہیں چلے گا. سسٹم چلنا بھی نہیں چاہیے, ایسا سسٹم ہونا بھی نہیں چاہیے. ابھی تو فی الحال یہ ہے کہ انصاف ہو, الیکشنز ہوں اور ملک میں امن اور سلامتی ہو. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا جی. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ دوبارہ کسی بات پر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.